अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुधु लाइब्रेरी चैनल। आज जो मैं आपके लिए नावल लिख रही हूँ उसका नाम है मेरे हमसफ़र और इसकी राइटर है आमना हुसैन। तो इस नावल को अब शुरू करते हैं। सुधा उठो शाबाश, आज क्या कॉलेज नहीं जाना? वो मुकम्मल नींद में मदहोश थी, तभी इसे खिजर की झंझलाई हुई आवाज़ आई। इसने गुनगुनगी में ज़रा की ज़रा इसे देखा। वो हाथों से बालों को संवारते हुए वॉशरूम में घुस गया था। इसने इस मौके को कीमती जानकर जल्दी से आंखें बंद कर ली। सुधा तुम भी हद करती हो, अगर मैं ना उठाऊं तो खुद कभी भी मत उठना। गज़र ने इसके ऊपर से कंबल खींचते हुए सख्ती से कहा। वो जल्दी से उठ बैठी और अपना दुपट्टा उठाकर मरे मरे अंदाज में यूनिफॉर्म उठाकर वॉशरूम में घुस गई। वो बाहर आई तो खिजर कमरे से गायब था। वो किचन में नाश्ते की तैयारी कर रहा था। असूलन तो ये काम इसके करने के थे, मगर वो अपनी नींद की वजह से मजबूर थी। वो तो पता नहीं कैसे मर के और खिजर की डांट के डर से कॉलेज जाती थी, वरना दिल तो चाहता लंबी तान कर सो जाए। सुधा, तुम्हारे लेट जागने की वजह से मैं सुबह की फजर की नमाज के लिए भी नहीं उठ पाता। कितनी बार समझाए कि खुद भी जल्दी सोया करो और मुझे भी सोने दिया करो। फिजा फ्रिज से जूस का पैकेट निकालते हुए बोला। वो काफ़ी झंझलाया हुआ था। मैं कोशिश तो करती हूँ, मगर बचपन की आदत है। जाहिर है कुछ टाइम तो लगेगा। वो मुंह बनाकर बोली। हिजर ने इसे अजीब भरी नज़रों से इसकी तरफ देखा, मगर इसके भरे भरे बाल देखकर खिजर का मूड ख़राब हो गया। वो आज फिर बाल ब्रश करने में डंडी मार गई थी। तुमने अपने बालों में ब्रश नहीं किया? खिजर ने जैम की बोतल साइड में रखकर इसे से पूछा। मुझसे ब्रश नहीं होता, इतने बड़े बाल। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मैं बालों की कटिंग करवा लेती हूँ, शोल्डर तक होंगे तो आराम से ब्रश भी कर लिया करूँगी, और वरना ऐसे ही ठीक है। वो मुंह बसूर कर बोली। खिजर गुस्से से देखने के बाद इसका हाथ पकड़ के इसे बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने ले आया। एक तो खुद ही हर रोज़ लेट करवाती हो और फिर बाद में कहती हो कि आपने मुझे लेट करवा दिया। सुधा, अब तुम बच्ची नहीं हो। मैं अगर किचन में नाश्ता बना रहा होता हूँ तो कम से कम तुम अपने बालों में ब्रश ही कर लिया करो। कॉलेज की तैयारी तो खुद कर लिया करो। फिजा ने इसके लंबे दराज बालों में ब्रश फेरते हुए गुस्से से कहा। सुधा ने ड्रेसिंग टेबल के आईने में फिजर को देखा, जो काफ़ी गुस्से में लग रहा था, जैसे वो ये जबरन कर रहा हो। इसका दिल भर आया। इसने जल्दी से मुड़कर फिजर के हाथ से ब्रश ले लिया। क्या हुआ? फिजा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। मैं खुद ब्रश कर लूँगी, इसने खुद पर कंट्रोल करते हुए धीरे से कहा। अगर यही काम तुम पहले कर लेती तो मेरा इतना टाइम वेस्ट ना होता। फिजा ने इसके सर पर हल्के से चित मारकर कहा और कमरे से निकल गया। उसका दिल भर आया। उम्मे सौदा, अगर आपने अपने बालों को संवार लिया हो तो प्लीज़ बाहर आकर नाश्ता कर लें। खिजर के लिए कॉलेज के लिए आप लेट हो रही हैं। बड़ी मुश्किलों से इसने अपने बालों की चोटियां बनाई, तभी खिजर की आवाज़ आई। वह जल्दी से फाइल और बैग लेकर डाइनिंग टेबल पर आई। खिजर ने टी पॉट उठाते हुए सौदा की तरफ देखा। वो काफ़ी संजीदा लग रही थी। क्या हुआ, मूड क्यों ख़राब है? खिजर ने टोस्ट पर जैम लगाते हुए संजीदगी से पूछा। नहीं तो आपको ख्वामख्वाह वहम हो गया है, इसने कप लबों से लगाते हुए जवाब दिया। वहम और मुझे? हमारी शादी को इतना अरसा तो हो चुका है और मैं तुम्हें इतना तो समझ ही चुका हूँ कि किस वक्त तुम्हारा मूड कैसा होता है और क्यों। गज़न ने इसके हाथ पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए मोहब्बत से कहा। सुधा ने झिझक कर अपना हाथ खींच लिया। खिजर इसकी झिझक को समझता था, इसलिए बुरा मनाए बगैर कप उठाकर चाय पीने लगा, मगर इसकी पुर सोच नजरें सुधा पर थी, जो सर झुकाए किसी उलझन में लग रही थी। अरसल को मिस कर रही हो? खिजर की बात पर उसने सर उठाकर खिजर की तरफ देखा। आंखों में नमी उतरने लगी और फौरन सर झुका गई। चलें, मैं कॉलेज से लेट हो रही हूँ। सुधा ने आंसू को पीकर जल्दी से मौजू बदल डाला और उठने लगी, तभी खिजर ने इसका हाथ पकड़ के इसे फिर से बैठा दिया। तुमने नाश्ता तो किया ही नहीं, सिर्फ एक कप चाय पी कर कॉलेज जाओगी? मैंने इतनी मेहनत से नाश्ता बनाया है, मेरा दिल रखने के लिए थोड़ा बहुत खा लिया करो। खिज़र ने अपने लहजे को हदे दर्जा खुशगवार बनाकर कहा, तो वो जल्दी से तोस लगा उठाकर खाने लगी। खिज़र मुस्कुराते हुए सुधा की तरफ देखने लगा। वो उदास लग रही थी, मगर इसके लेट होने की वजह से उसने पूछने का इरादा फिलहाल तर्क कर दिया। 6:30 बजे वो ऑफिस से लौटा और अपने पास मौजूद चाबी से इसने दरवाज़ा खोला। घर में गैर मामूली खामोशी छाई हुई थी। अमूमन इस वक्त सुधा लॉन्च में टीवी देख रही होती थी, मगर आज वो लॉन्च में नहीं थी। वो परेशानी से बेडरूम की तरफ बढ़ा। सुधा बेड पर बैठी अपने सामने मुख्तलिफ मैगजीन फैलाए देख रही थी। उसे इत्मीनान हुआ। अस्सलाम वालेकुम। खिज़र ने मुस्कुराते हुए इस पर टाई उछाली। वो चूक सी गई। वालेकुम सलाम। आज आप आधा घंटा लेट है। सुधा ने टाई को साइड में रखकर कड़े अंदाज में पूछा। अच्छा, तो हमारा इंतज़ार हो रहा था? खिज़र ने मुस्कुराते हुए कहा। तो और क्या, मैं इस कदर बोर होती हूँ कि कुछ करने को नहीं होता। मैं सारा दिन एक कमरे से दूसरे कमरे में घूम घूम कर आपका इंतज़ार करती हूँ। सुधा की बात पर इसे खुशगवार हैरत हुई। बोर क्यों होती हो? तुम्हारी तफरीह के लिए टीवी है, माशाल्लाह से पढ़ी लिखी हो, इसलिए रसाले पढ़ा करो।
کورس کی کتابیں جو تمہاری توجہ کی منتظر ہیں ان کو کبھی دیکھ لیا کرو۔ وہ شرارت سے بولا، مجھے سب پتہ ہے، ٹی وی اور کتابوں سے میں باتیں نہیں کر سکتی، میں آپ سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، ڈھیر ساری۔ اس کی بات پر خضر ہنس پڑا۔ اف، اس کا مطلب ہے آج پھر جان چھوڑتے چھوڑتے لیٹ سونے کا پلان ہے۔ خضر نے شرارت سے کہہ کر کپڑے اٹھائے واش روم کی طرف بڑھا۔ وہ باہر نکلا تو سدھا کسی سوچ میں گم نظر آئی۔ اس نے گلا کھنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ بری طرح چونکی۔ آپ چپ کیوں ہو؟ تم تو مجھ سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتی تھی نا؟ خضر نے خاموش سی سدھا کو دلچسپی سے دیکھا، جو کبھی بول بول کر اس کا سر کھا جاتی تھی، مگر شادی کے بعد وہ یکسر بدل گئی تھی۔ زیادہ تر وہ چپ رہا کرتی تھی، کبھی کبھار وہ اپنی پرانی جون میں لوٹ آئی، مگر یہ بھی بہت کم بار ہی ہوا تھا۔ خضر نے گئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ بری طرح چونکی، پھر خالی خالی نظروں سے خضر کو دیکھنے لگی۔ سدھا، کیا ہوا؟ بولو نا۔ تم مجھ سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتی تھی۔ خضر نے اس کی تھوڑی اٹھا کر اسے متوجہ کیا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، اس نے سر جھٹک کر کہا، مگر اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی، جنہیں چھپانے کے لیے اس نے اٹھنا چاہا، مگر خضر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باز رکھا، اور تبھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خضر بری طرح پریشان ہوا تھا۔ سدھا، کیا ہوا؟ خضر نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹانے لگا، مگر وہ اور زیادہ شدت سے رو دی۔ سدھا، کیا ہوا آخر؟ پلیز مجھے میرا قصور بتا دو۔ سوری، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز معاف کر دو، مگر اس طرح رو مت۔ خضر سچ مچ گھبرا گیا تھا۔ مجھے ارسل بھائی بہت یاد آ رہے ہیں، کتنے دن ہو گئے انہوں نے ایک فون بھی نہیں کیا، وہ روتے ہوئے بولی تو خضر کو اطمینان ہوا کہ وہ اس کی وجہ سے نہیں رو رہی تھی۔ اتنی سی بات پر یوں رو رہی ہو؟ ارسل ضرور بزی ہوگا، ورنہ وہ بھلا تمہیں بھول سکتا ہے؟ تم اس کی اکلوتی پیاری سی بہن ہو۔ خضر نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے بہلایا۔ وہ مجھے سچ میں بھول گئے ہیں، مجھ سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا، کہتے ساتھ ہی وہ شدت سے رونے لگ گئی۔ خضر دکھ سے اسے روتے دیکھنے لگا۔ ایسا کیوں سوچتی ہو؟ سب تم سے پیار کرتے ہیں، ارسل کی تو جان ہے تم میں۔ آج کل وہ جاب کی وجہ سے بزی، اس لیے کال نہیں کرا، ورنہ پہلے کیسے ہر دن فون کیا کرتا تھا۔ ہانی باجی اور ختیجہ باجی بھی تم سے بہت پیار کرتی ہیں، کیوں سوچتی ہو ایسا؟ خضر نے اس کا سر اٹھا کر اس کے آنسو پونچھے۔ سدھا جو سننا چاہتی تھی وہ تو خضر نے کہا بھی نہیں کہ میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ پلیز سدھا، شاباش، رونا بند کرو، ابھی ڈنر کے لیے جائیں گے اور وہیں آئس کریم بھی کھا کر آئیں گے۔ خضر نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، اور وہ واقعی خوش بھی ہو گئی تھی۔ سچ میں؟ مگر آپ تو تھکے ہوئے ہیں۔ خوشی سے بولتے بولتے اچانک اسے خضر کی تھکن کا خیال آیا۔ کوئی تھکا نہیں میڈم، اس لیے جلدی سے اٹھے۔ خضر نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ سدھا اور ارسل دو ہی بہن بھائی تھے۔ ابو اس کی پیدا ہونے سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ وہ امی اور ارسل بھائی کی محبت میں پلی بڑی تھی۔ وہ ارسل بھائی سے پورے 8 سال چھوٹی تھی۔ ارسل بھائی کے ایک ہی جگری دوست میر خضر تھے، جو ایک بلوچ فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ خضر جو خود والدین جیسی نعمت سے محروم تھا، اس لیے ارسل کے گھر آ کر اس کی امی سے باتیں کر کے اسے سکون ملتا تھا۔ خضر کی صرف 2 ہی شادی شدہ بہنیں تھیں، جو شادی کر کے ایران میں سیٹل تھی۔ خضر خود پڑھائی کی غرض سے کراچی میں رہائش پذیر تھا۔ وہ اور ارسل ساتھ میں MBA کر رہے تھے۔ MBA کے دوران ہی اچانک ایک دن اسی معمولی بخار میں امی تنہا چھوڑ گئیں۔ یہ ثانیہ ارسل اور سدھا کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ سدھا سارا دن روتی رہتی، ارسل خود بھی بری طرح ٹوٹ چکا تھا، مگر اس نے اس دوران سدھا کو سنبھال لیا، اسے پیار محبت سے بہلایا۔ وہ جو ہر وقت شرارتیں کیا کرتی، امی کے جانے کے بعد وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ خضر دکھ سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھتا، جو سوال کر کر کے اسے زچ کر دیتی تھی، مگر اب پہروں ایک جگہ بیٹھ کر آنسو بہاتی۔ امی کی وفات کے 4 مہینے بعد ارسل کو ایک دوست کے توسط سے امریکہ میں بہت اچھی جاب کی آفر ہوئی۔ کچھ عرصہ پہلے وہ خود بھی اسی تگ و دود میں تھا، مگر اب وہ اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ سب دوستوں نے اسے سمجھایا کہ اتنی زبردست جاب کو مت چھوڑو، مگر وہ سدھا کے لیے پریشان ہو گیا تھا۔ رشتہ دار کوئی تھے نہیں، جو تھے وہ دوسرے ملکوں میں تھے۔ اب بہن کو چھوڑے بھی تو کس کے پاس؟ تب وہ مجبور ہو کر خضر کے پاس آیا تھا۔ کیا تم میری بہن سے شادی کرو گے؟ ارسل کی بات سن کر وہ کچھ بول ہی نہ سکا۔ ارسل، کیا کہہ رہے ہو؟ یا سدھا بہت چھوٹی ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، اس نے سنجیدگی سے ارسل کو باور کرایا۔ کوئی ناانصافی نہیں، میں تمہاری فیلنگ بھی سمجھ سکتا ہوں، مگر میں اس وقت بہت مجبور ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ ارسل سخت پریشان تھا۔ خضر نے اپنے دل میں اس کے دکھ کو شدت سے محسوس کیا۔ تم پلیز پریشان مت ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم ایک بار سدھا سے اچھی طرح پوچھ لو۔ خضر نے ارسل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر محبت سے کہا، میری بہن کے لیے تم سے بہتر لڑکا مجھے کہیں بھی نہیں مل سکتا۔
मैं बहुत खुश हूँ। फिर अरसल के जाने से पहले आनन फानन शादी की तैयारी की गई। सुधा को अरसल ने बहुत मोहब्बत से समझाया कि वो जल्दी लौट आएगा, वो हर रोज़ फ़ोन करेगा। सुधा ने हिजर के साथ शादी करने पर कोई इतराज़ नहीं किया, मगर इतनी जल्दी शादी पर खूब रोई। अरसल के परेशान होने पर बाद में वो चुप सधा गई थी। वो मुझे ज़रा ग्रामर समझा दें। हिजर ऑफिस से आने के बाद फ्रेश होकर टीवी देख रहा था, तभी वो पास आकर आस्तगी से बोली। खिज़र ने हैरत से उसे देखा। अरसल के जाने के बाद उसका दिल पढ़ाई से बिल्कुल चाट हो गया था। अमूमन खिज़र के कहने पर ही वो किताबें खोल लिया करती थी, वरना ज़्यादा वक़्त सालें या टीवी में मगन रहती थी। आओ सुधा, आज तुमने खुद किताबें खोल ली, मैं खुशी से मर ही ना जाऊं। खिज़र ने मुस्कुराते हुए टीवी बंद किया। अल्लाह ना करे, सुधा ने बेसाख्ता कहा। खिज़र ने खुशगवार हैरत से उसके दहल जाने को देखा था। अब आप भी जाओ, क्या समझना है। हिजन ने हाथ पकड़कर इसे अपने करीब सोफे पर बैठाया। वो मुझे इंग्लिश ग्रामर समझ में नहीं आती, इतनी देर से कोशिश कर रही हूँ। वो मुँह बसूर कर बोली। हिजर को इस वक्त वो बहुत प्यारी और मासूम लगी। यार, तो पहले आ जाती, मैं समझा देता। ख्वामखा छोटे से दिमाग पर इतना ज़्यादा बोझ डाल दिया। तुम्हारा ये शोहर किस मर्ज़ की दवा है? खिज़र ने शरारती अंदाज में कहकर पेन थाम लिया। सौदा ने इसकी बात पर बुरा सा मुंह बनाया। उसे बुरा मुंह बनाते देखकर खिज़र भरपूर अंदाज में मुस्कुराया, फिर नोटबुक खोलकर इसे समझाने लगा। खिज़र, एक बात पूछूं आपसे? सौदा की पुरसोच आवाज़ पर उसने समझाना फिलवक़्त छोड़कर बराह रास्त इसकी तरफ देखा। वो कुछ उलझी उलझी लग रही थी। पूछो, क्या पूछना चाहती हो? खिज़र ने पेन पर कैप लगाकर नोटबुक में रखकर उसे देखा। वो क्या सारे बलोच मर्द 2 शादियां करते हैं? सुधा की बात पर इसका दिल चाहा जोरदार कहका लगाए, मगर अपनी इस सोच पर फिलहाल अमल करने के बजाय इसने संजीदा ही शक्ल बनाई। ये तुमसे किस बेवकूफ़ ने कहा है? खिज़र ने संजीदगी से पूछा। प्लीज़ बताएं ना। वो बस जिद हुई। यार, सिर्फ बलोच नहीं, मर्द चाहे किसी भी कौम का हो, अगर वो 2 शादियां करना चाहता है तो इसमें कोई आड़ नहीं। मज़हब इस्लाम ने मर्द को इसकी इजाज़त दी है। वो नाजायज़ ऐशो अयाशी करने की बजाय जायज़ तरीके से निकाह करे। वैसे ये तुम क्यों पूछ रही हो? मैं वो, क्या आप भी दूसरी शादी करेंगे? सुधा ने डरते डरते पूछा। खिज़र ने अपनी मुस्कुराहट को लबों में दबा लिया। फ़िलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं। तुम एक ही 10 पर भारी हो। बात का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि बकौल तुम्हारे बलोच मर्द 2 शादियां करते हैं तो मैं भी आखिर को बलोच हूँ। ज़ाहिर बात है इस रीत को आगे बढ़ाऊंगा। इसने मजाक भी इस संजीदगी से किया कि सौदा के चेहरे का रंग उड़ गया, मगर इस वक्त इसने वजाहत करने की बजाय से समझाना शुरू कर दिया। सौदा उलझी उलझी और कुछ खोई खोई से मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। मैं समझ गई, थैंक यू। इसने नोटबुक खिज़र से लेकर बंद कर दी। वो किसी सोच में बुरी तरह गुम थी। खिज़र ने इसकी उलझन को बखूबी महसूस किया। हमेशा वो खिज़र की बोलती बंद कर दिया करती थी, मगर आज इसने सौदा की बोलती बंद कर दी थी। वो मुस्कुराने लगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं तंग आ गई हूँ अपने बालों से। मैं शोल्डर कट करवा लेती हूँ, मुझसे नहीं संभलते इतने बड़े बाल। खिज़र तो साइड में रख रहा था, तभी वो बालों में ब्रश फंसाए गुस्से से बोली। इसके बालों में ब्रश बुरी तरह जकड़ा हुआ था। खिज़र की हंसी छूट गई। वो काफ़ी शौकसा और गुस्से में लग रही थी। अरे ये क्या कर दिया तुमने? ब्रश यूं बालों में फंसाया क्यों लिया? वो अपनी हंसी जब्त करके उसकी तरफ बढ़ा, जो बुरे बुरे मुंह बना रही थी। खिज़र ने ब्रश निकालना चाहा, मगर वो बुरी तरह फंसा हुआ था। आप इस तरह करें, कैंची से बाल काट कर निकालें, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। सुधा के कहने पर इसने आस्तगी से बाल सुलझाने चाहे ताकि इसे तकलीफ़ ना हो। फिर इसका हाथ पकड़ कर इसे बेडरूम में ले आया और बेड पर बैठा कर इसके बाल सुलझाने लगा। आप कैंची से काट लेना, सुधा झंझलाते हुए बोली। शट अप। अगर अब तुमने कैंची का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खिज़र ने बुरी तरह डांटा। वो सहम गई। ज़िंदगी में कभी भी बाल काटने का मत सोचना, समझी? इसने खिज़र को बहुत कम गुस्से में देखा था, इसलिए वो काफ़ी हैरान थी। तभी इसने ब्रश निकाल कर इसके बालों को नरमी से ब्रश करना शुरू कर दिया था। लड़कियों का हुस्न उनके बड़े बालों में होता है, वरना पर कटी लड़कियां भला किसको अच्छी लगती हैं? खिज़र ने ब्रश से पकड़ाया। आपको मेरे बड़े बाल अच्छे लगते हैं? दिल में खुशी महसूस करते उसने पूछा। हाँ, बहुत ज़्यादा। मेरी सुधा की खूबसूरती में 4 चाँद लगा देते हैं। खिज़र ने मसरूफ़ियत से कहकर किचन की राह ली, मगर वो खुशी से खिल उठी। मेरी सुधा, वो इसी लफ्ज़ पर अटकी हुई थी। वो मुस्कुराकर ड्रेसिंग टेबल पर लगे आईने में घूमकर अपने कमर से काफ़ी नीचे लंबे और सिल्की खूबसूरत बालों को देखने लगी, जो इससे हमेशा जान का वो बाल लगा करते थे, मगर आज एक जुमले की वजह से उसे अपने बाल खूबसूरत और हसीन लगने लगे थे।
سودا جلدی آؤ، بریک فاسٹ کر لو، کالج کے لیے لیٹ ہو رہی ہو۔ خضر کی آواز پر وہ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بیگ اٹھانے لگی۔ وہ خوشی خوشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ ایک جملے نے اسے کس قدر خوش کیا تھا شاید ہی خضر سمجھ سکتے۔ صبح کی وجہ سے وہ کافی خوش تھی، مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس لیے کالج سے آ کر فریش ہونے کے بعد وہ شادی کا البم دیکھنے لگی، جس میں ہر جگہ اس کا پھولا ہوا منہ تھا۔ اس طرح اچانک اور شادی پر وہ بھلا کہاں خوش ہوتی، اس لیے اپنی ناراضگی کے اظہار کے طور پر وہ ہر جگہ پر اس طرح پوز کیے ہوئے تھی جیسے کسی نے اسے مار کر بٹھایا۔ مگر اس کے باوجود ہر وقت سادہ رہنے والی سودا کو جب بلوچی میرون سوٹ میں میک اپ اور زیورات سے سجایا گیا تو اس کے معصوم حسن کو دیکھ کر کتنے لوگ شاکڈ رہ گئے۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دوسری طرف خضر وائٹ شلوار میں، بلوچی پگڑی میں، ہنستا مسکراتا بہت ہینڈسم سا لگ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی شے میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ سودا نے محبت سے اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرا۔ خضر اس سے بہت خوش لگ رہا تھا۔ دوسری تصویر مبارکی کی تھی جو بلوچی میں ولیمے کو کہا جاتا ہے، جس میں اس نے لائٹ پرپل کلر کا بلوچی سوٹ پہنا تھا۔ خضر کی بڑی بہنیں ہانی باجی اور ختیجہ باجی اسے پیار کر رہی تھی۔ ان دونوں کو سودا بہت پسند آئی تھی۔ مبارکی والے دن کی تصویروں میں خضر کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ ایک بھی اس کی مسکراتی تصویر نہ تھی۔ اصل بھائی نکاح اور رخصتی کے بعد امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ مبارکی میں وہ موجود نہ تھے، اس لیے شاید خضر کو دکھاوے کے لیے مسکرانا نہیں پڑا۔ سودا کے دل کی کیفیت عجیب ہونے لگی۔ اس نے بھی اس نکتے پر اس طرح نہیں سوچا تھا۔ خضر خوش نہیں تھا، صرف اپنے دوست کی مجبور کرنے پر اس سے شادی کر بیٹھا تھا۔ دل میں دکھ نے آن گھیرا تھا۔ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے جلدی سے البم اٹھا کر بیڈ کرون کے دراز میں ڈال دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم۔ خضر ٹائی بیڈ پر اچھال کر تھکن سے بے حال ہوتے ہوئے بیڈ پر آ گرا۔ وعلیکم السلام، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سودا نے گھبرا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ اس کے لمس کو محسوس کر کے خضر نے فوراً آنکھیں کھولی اور بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے پاس بٹھایا اور بغور اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا۔ خضر کے یوں بھرپور انداز میں دیکھنے پر اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ چہرے پر رنگوں کا جہان آباد ہو گیا۔ اس کی نظریں آپ ہی آپ جھک گئی۔ خضر مسکراتے ہوئے دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تبھی خضر کا سیل فون بج اٹھا اور دونوں بری طرح چونک گئے۔ خضر نے اٹھ کر پاکٹ سے موبائل نکالا اور بغور خضر کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں شیری یارا، میں نہیں آؤں گا، اکیلے آ کر میں کیا کروں گا، تم پلیز میری طرف سے عاطف سے ایکسکیوز کر لینا، اوکے؟ خضر نے موبائل آف کر کے سائیڈ میں رکھا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ کہاں آنے کو کہہ رہے تھے؟ سودا کے پوچھنے پر اس نے ریسٹ واچ اتارتے ہوئے ذرا اس کی طرف دیکھا۔ میرا دوست شیری تھا، وہ میرے کولیگ عاطف کی آج شادی کی اینیورسری ہے، اس لیے آج اس نے تمام اسٹاف کو ود کپل انوائٹ کیا ہے۔ اس لیے شیری پوچھ رہا تھا کہ میں آؤں گا یا نہیں۔ میں اکیلے جا کر کیا کروں گا، اس لیے ایکسکیوز کر لیا، پھر تم بھی اکیلی ہو۔ خضر فریش ہونے کے لیے اٹھ گیا مگر اس سے بالکل بھی اٹھا نہیں گیا۔ یعنی خضر خود کو شادی شدہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا یا سودا کو بیوی کے روپ میں سب سے ملوانا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ جس چیز کو خضر کی محبت سمجھ بیٹھی تھی وہ محبت نہیں تھی۔ وہ سودا کو سب سے ملوا کر شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ دل میں ویرانی نے اپنا بسیرا جما لیا تھا۔ بڑے بے کیف دن گزر رہے تھے۔ خضر کی اس دن کی حرکت نے اسے بہت دکھی کر دیا تھا مگر وہ اب بڑی ہو گئی تھی، یہ اس کا ذاتی خیال تھا، اس لیے اپنے لہجے کو نارمل ہی رکھا تھا مگر خضر اس کی رگ رگ سے واقف تھا، اس لیے یہ بات بھی اس سے پوشیدہ نہ رہی مگر اس نے سودا کے موڈ کو اصل کی یا سمجھ کر زیادہ پوچھ گچھ نہ کی۔ مبادہ پوچھنے پر وہ رونے نہ لگ جائے۔ شادی کے بعد جتنے دن ہانی باجی اور ختیجہ باجی ٹھہری رہیں، سودا کو خود کو خشک ظاہر کرتی رہی، صرف کبھی کبھار رات کو سو کی آواز پر وہ چونک جاتا، پوچھنے پر نزلہ کا بہانہ کر کے سو جاتی مگر دونوں کے جانے کے بعد تو سودا نہ موقع دیکھتی نہ محل، بس ہر جگہ امی اور ارسل کو یاد کر کے رونے لگ جاتی تھی۔ وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا تھا مگر وہ بہت روڈ ہو گئی تھی، اس لیے خضر کی محبت کو جھڑک دیتی جس پر برا لگ جانے کے باوجود وہ درگزر کر دیتا۔ وہ بہت چھوٹی تھی جب ان کی شادی ہوئی تو وہ 17 سال کی تھی اور وہ خود 25 سال کا تھا۔ وہ یہ بہت فیل کرتا تھا کہ سودا چھوٹی ہے اور وہ خود اس سے اتنا بڑا، عمروں میں اتنا زیادہ گیپ نہ تھا مگر سودا کو دیکھ کر اسے لگتا جیسے اس کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے، وہ خوش نہیں ہے۔ اس دن سنڈے کی وجہ سے نہ اسے آفس جانا تھا نہ ہی سودا کا کالج، اس لیے روز کی طرح ان کے فلیٹ میں افراتفری کی بجائے خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سکون سے سو رہا تھا، تبھی فون کی بیل بج اٹھی۔ فون
सेट सुधा के बेड साइड पर रखा था। वो सुधा के डिस्टर्ब होने का सोच के उठना ही चाह रहा था कि मगर इससे पहले ही सुधा ने फ़ोन रिसीव कर लिया। सुधा की चीख पर वो समझ गया कि दूसरी तरफ अरसल ही है। भाई मैं आपसे सख्त खफा हूँ, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर भूल ही गए हैं। खिज़र ने इसके लहजे में खनकी महसूस करके फ़िलहाल खुद को सोता जाहिर किया ताकि वो अपने भाई से शिकवा शिकायत कर सके। चंदा मैं भला अपनी प्यारी मासूम सी बहन को भूल सकता हूँ और ये क्यों कहा कि अकेली वो मौज़फ़ तुम्हारे शोहर साहब कहाँ हैं? अरसल ने हंसते हुए पूछा। वो नहीं है मगर मैं आपके बगैर खुद को बहुत अकेला फील करती हूँ। आप मेरे अपनी हैं, वो दुख से बोली। दूसरी तरफ खिज़र के दिल में बेचैनी छा गई। ऐसा क्यों सोचती हो खिज़र, अब तुम्हारा ज़्यादा अपना है, वो तुम्हारा शोहर है, तुमसे प्यार करता है। अरसल मोहब्बत से समझाने लगा। नहीं करते हो मुझसे प्यार, बस आप आ जाए, मेरा दम घुटने लगा है यहाँ। वो सुधा रोते हुए बोली। सुधा चंदा क्या हुआ है? क्या खिज़र तुमसे बुरी तरह बिहेव करता है? किसने कुछ कहा है तुमसे? अरसल परेशान हो गया था, तभी उसे भी एहसास हो गया कि इसने छोटी सी बात पर दूर बैठे अरसल को ख्वामख्वाह परेशान कर दिया। नहीं तो खिज़र मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, कभी मुझे डांटा भी नहीं है, मगर मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। क्या आप मुझे मिस नहीं करते? इसने जल्दी से बात संभाली। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं सोच में पड़ गया था कि खिज़र तो काफ़ी लविंग और केयरिंग है, इसने ऐसा क्या कर दिया जिस पर हमारी नन्ही परी नाराज़ है? अरसल मुतमिन सा हो गया था। इसका दिल चाहा कि कह दे कि केयरिंग तो है मगर लविंग तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर इसने खुद पर कंट्रोल किया। गुड़िया मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मगर जॉब की वजह से कुछ अरसे तक नहीं आ सकता। तुम इस दौरान अपनी स्टडी पर ध्यान दो और खिज़र को बिल्कुल भी तंग मत करो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। और ये तुम्हारे मोहतरम शौहर कहाँ हैं? ज़रा इनको फ़ोन दो, मैं ज़रा अच्छी तरह उसके कान खींच लूँ, मेरी बहन को तंग करता है। अरसल ने मसनूई गुस्से से कहा, मगर वो तो डर ही गई। प्लीज़ भाई आप उनसे कुछ मत कहें, इसने आस्तगी से कहा ताकि खिज़र सुन ना सके। अच्छा अच्छा यार, नहीं कहता, बड़ा ख्याल है अपने खिज़र का। अरसल हंस पड़ा। अब दो फ़ोन खिज़र को। इसने अरसल को कहकर धीरे से खिज़र का कंधा हिलाया। सुनिए उठ जाएं, अरसल भाई का फ़ोन है। सौदा की आवाज़ पर इसने आंखें खोलकर फ़ोन इसके हाथ से ले लिया और बेड क्रॉस से टेक लगाकर खुशदिली से बात करने लगा। सौदा इस पर नज़र डालकर वॉशरूम में चली गई। अरसल से बात करके वो फ्रेश हो गया था, मगर इसके बावजूद सौदा की बातों ने दिल में अरताश सा पैदा कर दिया था। इसके कॉलेज में सर्दी की छुट्टियां हो गई थी, इसलिए आजकल वो बड़े मज़े में थी। इसने मार्केट से अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने के बाद खाना बनाने की तरकीबों वाली किताब भी ले ली। छुट्टियों में कम से कम वो खाना बनाना ही सीख लेगी और इसने सोच लिया था कि वो सुबह जल्दी उठ जाया करेगी ताकि खिज़र को नाश्ता बनाने की ज़रूरत ना पड़े। इसने सुबह 6 बजे का अलार्म सेट किया था ताकि जल्दी उठकर खुद भी नमाज़ पढ़े और खिज़र को भी उठाए और साथ ही नाश्ते की भी तैयारी कर ले। सुबह 6 बजे अलार्म की आवाज़ पर इसने बंद करना चाहा, तभी अज़ान की आवाज़ पर वो जल्दी से उठ बैठी। वज़ू करके दुपट्टा अच्छी तरह नमाज के स्टाइल में बांध कर इसने खिज़र को झंझोड़ा। उठ जाए, नमाज का टाइम हो गया है। इसने सोए हुए खिज़र का कंधा हिलाया। वो मंदी मंदी आंखों से सुधा के पुरनूर सरापे को देखने लगा, फिर इसकी बात समझकर जल्दी से उठ बैठा। थैंक्स यारा, तुमने उठा दिया, वरना आज भी नमाज कज़ा हो जाती। खिज़र अपने बालों में हाथ फेंकर वॉशरूम की तरफ बढ़ा। सुधा मैं मस्जिद जा रहा हूँ, चाबी मेरे पास है। ओके। इसके साथ फिरने पर खिज़र सर पर टोपी पहनकर निकला। वो नमाज पढ़कर किचन में आ गया। फ्रिज से कल रुबाब बाजी का गूंदा हुआ आटा निकालकर साइड में रख दिया। सामने वाली रुबाब बाजी ने उसे आटा गूंदना सिखाया था। सीखते सिखाते वो सारा आटा खुद ही गूंद गई थी। अब इसे पराठे बनाने थे, जो काफ़ी मुश्किल काम था, मगर कोशिश करने से तो कुछ भी किया जा सकता है। ये तो सिर्फ पराठे थे। इसने चाय बनाकर फालिक्स में डालकर रख दी तो जैसे पेड़े बनाने का कारनामा अंजाम दिया। बेलने के बाद इसने डर के इसको तवे पर रख दिया। शुक्र था कि हाथ नहीं जला। इसने पराठे पर ढेर सारा घी डाल दिया। सुधा कहाँ हो तुम? बेडरूम से खिज़र की परेशानी में डूबी हुई आवाज़ आई। वो शायद ये तवक्को कर रहा था कि सुधा नमाज के बाद बिस्तर में घुस गई होगी। अब उसे ना पाकर परेशान सा हो गया था। मैं यहाँ किचन में हूँ। इसने घी से भरे पराठे को पलटना चाहा, तभी गरम गरम घी इसके हाथ पर झलक पड़ा। इसके हाथ से चिमटा गिर पड़ा और वो दर्द से नीचे बैठ गई। सुधा क्या हुआ तुम्हें? खिज़र इसे किचन के फर्श पर बैठ कर चीख कर इसकी तरफ बढ़ा। कुछ नहीं, बस ज़रा घी हाथ पर गिर गया। दर्द के मारे से कुछ बोला नहीं गया और आंखों से आंसू बहने लगे। ओह नो, तुम्हारा हाथ तो काफ़ी जला है। किसने कहा था ये सब करने को? खिज़र परेशानी से बोलकर इसका हाथ देखने लगा। फिर चूल्हा बंद करके वो इसे यूं नाजुक नगीने की तरह बेडरूम में लाकर करीम निकालकर नरम से इसके हाथ पर मलने लगा। सुध अपना सारा दर्द भूलकर यक तक मोहब्बत से
خضر کو دیکھنے لگی جس کے چہرے پر تکلیف کے واضح آثار تھے، جسے سودا کے نہیں اس کے ہاتھ جلے ہوں۔ وہ خضر کی اس درجہ محبت پا کر افسردہ سی ہو کر بے اختیار اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ خضر بری طرح گھبرا گیا، وہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ سودا کے اس طرح رونے پر اس کا دل چاہا کہ وہ سودا کے گرد اپنے بازو حائل کر کے اسے اپنے ہونے کا، اپنی محبت کا یقین دلائے، مگر کوشش کے باوجود بھی وہ یہ نہ کر سکا۔ سودا، یہ کیا بے وقوفی ہے، کیوں رو رہی ہو؟ خضر نے خود پر پہرے بٹھا کر اس کا سر اپنے سینے سے ہٹایا اور دشتی سے کہا۔ وہ کسی بھی کمزور لمحے کا شکار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ خضر کے رویے پر وہ حیرت اور دکھ سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ سودا بے اختیار ہی دور کھسکنے لگی۔ خضر نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر وہ روتے ہوئے بیڈ پر کروٹ بدل کر سر تک کمبل تان گئی۔ سوری سودا، تمہیں بات میری بری، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ روتے ہوئے چلائی۔ خضر نے دکھ سے اسے دیکھا۔ سودا، تمہارے ہاتھوں پر ابھی میں نے صحیح سے کریم لگائی ہی نہیں، بعد میں تمہیں زیادہ تکلیف ہوگی۔ وہ کسی صورت بھی اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا، وہ خاص طور پر جب اس سے خضر کی زیادہ ضرورت تھی۔ نہیں ہوگی تکلیف، تھینک یو، آپ نے اپنا فرض نبھا لیا۔ میں ارسل بھائی کو کہہ دوں گی کہ آپ نے ان کی بہن کا بہت خیال رکھا ہے، دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، آپ پلیز میری جان چھوڑیں۔ وہ روتے ہوئے اس کا دل دکھا رہی تھی۔ وہ بھاری ہوتے دل کے ساتھ بیڈ روم سے نکلا۔ وہ کیسے سمجھاتا اس بیوقوف لڑکی کو کہ وہ اپنے دل میں اس کے لیے کس قدر محبت کا جذبہ رکھتا ہے، مگر ساتھ میں اپنے جذبوں کو عیاں کرنے سے بھی ڈرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے سودا اپنی پڑھائی سے محروم ہو جائے۔ وہ جانتا تھا کہ سودا اس کی ہے، مگر بس کچھ سالوں بعد جب وہ گریجویشن کمپلیٹ کر لے۔ ارسل نے جاتے جاتے بڑی آس سے کہا تھا کہ خضر، تم بہت اچھے ہو، مجھے یقین ہے کہ تم میری بہن کا بہت خیال رکھو گی۔ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، بہت ساری باتوں کو نہیں سمجھتی، پلیز ہو سکے تو اسے پڑھنے دینا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، مگر پلیز آگے۔ ارسل سے کچھ بھی کہا نہیں گیا، مگر وہ بخوبی سمجھ گیا تھا، اور اس نے ارسل کو یقین دلایا تھا کہ وہ سودا کو آگے پڑھنے سے نہیں روکے گا اور نہ ہی اس کے لیے کوئی مشکل پیدا کرے گا۔ وہ کچن میں چلا آیا، جہاں توے پر جلا ہوا پراٹھا تھا اور ٹرے میں چیزیں بھی تھیں۔ کتنی محبت اور محنت سے اس نے یہ چیزیں بنائی تھی۔ وہ آدھا کچا اور جلا ہوا پراٹھا اٹھا کر کھانے لگا۔ سودا، پلیز سوری یار، اب اٹھ جاؤ، میں کان پکڑ کر سوری کرتا ہوں۔ خضر نے اس کے اوپر سے کمبل اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ آج آفس بھی نہیں گیا تھا، دوپہر ہونے کو آئی تھی، مگر سودا کا غصہ برقرار تھا۔ تبھی وہ کمبل ہٹا کر اٹھ بیٹھی۔ خضر نے سکون کا سانس لیا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ خضر کے دل کو کچھ ہوا۔ سودا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، چھوٹی سی بات۔ خضر نے کہتے ہوئے اس کے بالوں کو سنوارا، تبھی وہ دور کھسک گئی تھی۔ پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیں، آپ کا لمس زہر لگتا ہے مجھے، وہ بدتمیزی سے بول کر دور ہوئی تھی۔ خضر نے اس کی بدتمیزی کو مائنڈ نہیں کیا۔ وہ غصے میں تھی، اور غصے میں انسان کیا ہوتا ہے اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ ارسل بھائی نے بھی میرے ساتھ بہت برا کیا، ایسے انسان کے پلے باندھ دیا جو صرف اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے، میرا خیال رکھنا، مجھے پیسے دینا، بس۔ وہ منہ پر پانی کی چپاکے مارتے ہوئے، اس پانی میں اس کے آنسو بھی شامل تھے۔ وہ باہر نکلی تو خضر کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی اس کے آنے کا منتظر تھا۔ وہ خضر پر نظر ڈالے بغیر تولیہ اٹھا کر منہ صاف کرنے لگی۔ سودا، کھانا کھا لو، خضر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں کھانا، وہ تڑک کر بولی اور جانے لگی، مگر اس سے پہلے ہی خضر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر صوفے پر بٹھائے۔ وہ بے اختیار درد کے مارے سی کر کے رہ گئی۔ اس نے جلے ہوئے ہاتھ کو کھینچا تھا۔ اوہ سوری۔ خضر شرمندہ سا ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا۔ دائیں ہاتھ پر کچھ براؤن نشان پڑے تھے، جبکہ بایاں ہاتھ زیادہ جلا ہوا تھا۔ وہ دکھ سے اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگا، تبھی اس نے اپنے ہاتھوں کو کھینچا۔ چھوڑے، مجھے ضرورت نہیں آپ کی ہمدردی کی، اس نے ہاتھ چھڑا کر تلخی سے کہا۔ چپ ہو جاؤ اب، اگر تم نے کچھ کہا تو بہت برا ہوگا۔ خضر سختی سے بول کے اس کے ہاتھوں پر کریم لگانے لگا۔ وہ چپ چاپ شاکی نظروں سے خضر کو دیکھنے لگی، جو بڑی محبت اور نرمی سے اس کے ہاتھوں پر کریم لگا رہا تھا۔ وہ اس انسان کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، کبھی حد سے زیادہ لونگ اور کیئرنگ ہو جاتا، اور اگر وہ محبت سے اس کی طرف بڑھتی تو وہ دور ہو جاتا۔ سودا کے برے اور بدتمیزی بھرے رویے پر نرمی سے پیش آتا، اور جب بھی وہ خضر کی طرف محبت سے بڑھنے لگتی تو وہ غصہ ہو جاتا اور جھٹک کر اس کی محبت کو بے وقوفی گرانتا۔ چلو منہ کھولو، تمہیں کھلاتا ہوں، خضر نے ہلکے پھلکے انداز میں کہہ کر اسے چونکایا۔ نہیں، میں خود کھا لوں گی، وہ جھجک کر بولی۔ خضر نے اس کی جھجک کو بخوبی محسوس کیا۔ میں کوئی غیر نہیں، تمہارا شوہر ہوں، چلو جلدی۔ خضر نے مسکراتے ہوئے نوالہ اس کے منہ میں ڈالا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ صبح والی حرکت کو کیا نام دے،
جب وہ بے اختیاری میں اس کے سینے سے لگی تھی مگر خضر نے اس کو بری طرح جھٹکا تھا جیسے وہ کوئی غیر ہو۔ آج آفس میں ہانی باجی نے فون کیا تھا۔ دوسرے دن خضر نے آفس سے آ کر فریش ہونے کے بعد ٹی وی دیکھتے ہوئے بتایا وہ قریب ہی رکھے صوفے پر بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی۔ اس اطلاع پر وہ خوش ہو گئی۔ کیا؟ ہانی باجی نے اور کیا کہا؟ وہ میگزین بند کر کے پوری طرح متوجہ ہو گئی۔ خضر نے ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہوئے اس کی خوشی سے دہتے چہرے کو دیکھا۔ وہ کل آ رہی ہیں۔ کیا آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ خوشی سے بے حال ہوتے وہ خضر کے پاس میں آ بیٹھی۔ نہیں یار، میں کیوں مذاق کروں گا؟ اصل لالا بہنوئی آج ایک کام کے سلسلے میں آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہانی باجی نے بھی آنے کا پلان بنا لیا، خضر نے سنجیدگی سے کہا۔ او کتنا مزہ آئے گا، میں باجی سے ڈھیر باتیں کیا کروں گی۔ خضر نے اس کی معصوم سی خواہش پر محبت سے اسے دیکھا۔ وہ اکیلے رہ رہ کر اکتا گئی تھی۔ کس ٹائم آئیں گی ہانی باجی؟ وہ بے حد خوش تھی۔ یہی کوئی 11-12 بجے تک۔ خضر نے ٹی وی پر نظر جما کر کہا۔ اوہ زبردست، ہانی باجی کے آنے پر میں صرف بلوچی کپڑے پہنا کروں گی۔ ختیجہ باجی نے کتنی محبت سے میرے لیے خوبصورت کڑھائی والا ڈریس بھجوایا تھا مگر میں نے ایک بار بھی نہیں پہنا۔ اب کل وہی والا پہنوں گی، ٹھیک ہے نا؟ خضر نے خضر کو مخاطب کیا۔ مگر تم تو کہتی ہو کہ تمہیں اتنے بھاری کام والے کپڑوں میں الجھن ہوتی ہے۔ خضر نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کوئی الجھن نہیں ہوتی، میں آرام سے پہن لوں گی۔ اتنے زبردست تو کپڑے ہیں، کتنی خوبصورتی سے شیشے لگے ہیں۔ وہ اٹھ کر بیڈ روم میں چلی گئی تو وہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ وارڈروب کھول کر اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ ہانی باجی اور ختیجہ باجی نے اس کی بری میں کافی خوبصورت بلوچی کڑھائی والے ڈریسز دیے تھے جو 1-2 بار پہننے کے بعد اسی طرح پڑے تھے۔ خضر نے کافی دفعہ اسے پہننے کو کہا مگر وہ الجھن ہوتی ہے کہہ کر ٹال دیا کرتی تھی۔ اب وہ بڑی محبت سے نکال کر رکھ رہی تھی۔ خضر بیڈ کراس سے ٹیک لگا کر دلچسپی سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا۔ دوسرے دن اس نے آفس کی چھٹی کی تھی اور ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد وقت گزارنے کے لیے وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا۔ صبح سے بیڈ روم میں پتہ نہیں کیا کر رہی تھی۔ بلوچی ڈریس وہ رات کو ہی پریس کر چکی تھی۔ اب پتہ نہیں وہ کس نوعیت کی تیاری کر رہی تھی کہ مختلف چیزوں کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ برداشت کرتا رہا، پھر اٹھ کر بیڈ روم کی طرف بڑھا تاکہ معلوم ہو سکے وہ کیا کر رہی ہے، مگر بیڈ روم کے دروازے پر آ کر وہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ سودا اسکائی بلو بلوچی کڑھائی والے ڈریس میں اپنے لمبے بالوں کو کھولے ہوش گم کر دینے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ وہ شوق سا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ گولڈ کے خوبصورت نیکلس اور جھمکوں میں اس کا چہرہ دھمک رہا تھا۔ وہ بے اختیاری میں کتنے پل یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ خضر دیکھے میرے بال؟ سودا نے اسے لاؤنج میں سمجھ کر تیز آواز میں بلانا چاہا مگر خضر کو یوں دروازے کے پاس ساکت کھڑے دیکھ کر اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ تبھی وہ بھی بری طرح چونک کر سنبھلا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے بولا مگر اس کی نظروں نے سودا کے چہرے سے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ کیا ہوا آپ کو؟ کیا میں اچھی نہیں لگ رہی؟ خضر کی نظروں سے گھبرا کر وہ خود کو ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھنے لگی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھنا ہے تو خود کو میری آنکھوں میں دیکھو جہاں صاف طور پر لکھا ہے کہ تم آج دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی ہو، مگر اس نے خود کو دستی سے روکا۔ اچھی لگ رہی ہو، اب جلدی سے تیاری کو سمیٹو، خضر نے خود پر کنٹرول کرتے ہوئے مصروفیت بھرے انداز میں کہا۔ میں کہاں سے دیر لگا رہی ہوں، آپ میری چٹیا بنا دے، پھر تو میں تقریباً تیار ہی ہوں۔ سودا نے جلدی سے کہہ کر برش سے تھمایا۔ وہ سودا کے خوبصورت سلکی بالوں کو دیکھنے لگا۔ کڑا امتحان تھا یہ اس کے لیے۔ تم خود کرو، میں بہت مصروف ہوں، وہ سنجیدگی سے کہہ کر پلٹ گیا اور وہ حیرت سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی تھی مگر وہ خضر کے رویے میں اچانک آ جانے والی سنجیدگی کو سمجھ نہ سکی۔ پھر ہانی باجی کے آنے کے بعد بھی اس نے خود پر خضر کی نظروں کو محسوس کیا تھا۔ وہ اتنی بے وقوف تو نہ تھی کہ خضر کی نظروں کی ستائش کو محسوس نہ کر سکے۔ اس سوچ کے آتے اس کا دل خوشگمان ہو گیا تھا، الگ ہی لے پر دھڑکنے لگا تھا مگر یہ خوشی عارضی ہی تھی۔ رات کو کمرے میں آتے ہی خضر نے جو کہا تھا وہ سن کر اس کا خوشگمان دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ جاؤ کپڑے چینج کرو، آئندہ میرے سامنے بلوچی ڈریس میں مت آنا۔ دن میں پہننا ہے تو پہن لو مگر رات میں یہ کپڑے چینج کر لینا، خضر دستی سے بول کر کپڑے بدل گیا مگر وہ خضر کی بات سن کر ٹوٹ گئی تھی۔ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوا جب آپ کے شوہر نے دوسری شادی کی؟ سودا نے حیرت سے ہانی باجی سے پوچھا۔ اعتراض کی کیا بات ہے، میں نے انہیں بخوشی اجازت دے دی کیونکہ شادی کے اتنے سال میں انہیں اولاد نہ دے سکی، اولاد کے لیے میں نے خود ان کی شادی کروا دی۔ ہانی باجی بالکل نارمل تھی مگر
جسے یہ کسی طور پر ہضم نہیں ہوا، تبھی بے چینی سے خضر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ خضر کے آنے کے بعد وہ بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ خضر نے بھی اس کی بے چینی کو محسوس کر لیا تھا، تبھی اس کے اٹھتے ہی وہ بھی ٹی وی آف کر کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ خضر کی ہی منتظر تھی۔ خضر نے ایک بھرپور نظر بلیک بلوچی ڈریس میں پہنی سدھا پر ڈالی، جو کسی الجھن میں گرفتار لگ رہی تھی۔ کیا ہوا، کوئی بات کرنا چاہتی ہو؟ وہ ریسٹ واچ اتارتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جی، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، وہ بیڈ پر بیٹھ کر کشن گود میں رکھ کر بولی۔ خضر سر ہلا کر بیڈ پر آ کر بغور اسے دیکھنے لگا۔ پوچھو۔ خضر کے کہنے پر وہ خضر کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ مجھ سے بور تو نہیں ہوگے؟ وٹ بور؟ اور تم سے یہ کیا بیوقوفانہ سوال ہے؟ سدھا کی بات پر وہ جھٹکے سے سیدھا ہو کر چیخا، پھر فوراً اپنے لہجے کا احساس کر کے نرمی سے بولا، میں تم سے کیوں بور ہونے لگا؟ تم کوئی گھسا پٹا ڈرامہ ہو یا کیمسٹری کی بک جو میں بور ہو گیا ہوں؟ یعنی آپ مجھ سے بور نہیں؟ پھر اگر شادی کے 3 سال بعد ہمارے ہاں بچہ نہیں ہوا تو کیا آپ اولاد کے لیے دوسری شادی کر لیں گے؟ سدھا کی بات پر وہ جو نیم دراز سے لیٹا تھا جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہ کیا بولی تھی؟ اسے اس کی سوچ پر ہنسی آئی۔ وہ تو کافی معصوم اور بیوقوف تھی، اسے خود پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے، ورنہ یہ کہتے اس کے چہرے پہ اتنی معصومیت نہ ہوتی۔ سدھا، کیا سوچنے لگی ہو؟ پتہ نہیں کس نے تمہارے دماغ میں الٹا سیدھا بھر دیا ہے۔ خضر مسکرا کر الارم سیٹ کرنے لگا۔ الٹا سیدھا نہیں، ہانی باجی سے بات کر کے آ رہی ہوں۔ میں ہانی باجی کی طرح ہرگز سوچنے والی نہیں ہوں۔ میں آپ کو ہرگز دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ میں اپنے شوہر کو بٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ سن لیا آپ نے؟ وہ دائیں ہاتھ کو اٹھا کر سختی سے وارن کرنے لگی۔ ہاتھ اٹھانے سے اس کی کلائی میں موجود سونے کے کنگن خضر کی توجہ کھینچنے لگے، مگر اس نے بے اختیار نظریں ہٹا لیں۔ یہ وہ کنگن تھے جو شادی کی رات خضر نے رونمائی میں دیے تھے، جو اس وقت سدھا نے دیکھنے کے بعد سائڈ میں رکھ دیے تھے، جس پر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اب وہی اس کی کلائی میں اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ اوکے یار، سن لیا اچھی طرح، اب سونے دو۔ خضر کے سونے کے بعد وہ بھی کچھ سوچتے سوچتے سو گئی۔ ہانی باجی ایک ہفتہ رہ کر پھر سے ایران چلی گئی۔ ہانی باجی کے ساتھ سارا دن مصروف رہ کر ڈھیر باتیں کر کے اس کے دن بہت خوبصورت گزرے تھے۔ ان کی کمپنی میں وہ بہت خوش تھی، مگر انہیں جلدی جانا تھا، اس لیے یہ خوشی صرف ایک ہفتے تک محدود رہی۔ 2 دن بعد کالج کی چھٹیاں بھی اختتام کو پہنچی، اس لیے فراغت بھرے دن ختم کر کے وہ کالج جانے لگی۔ ہر روز رفع دفری میں تیار ہو کر وہ خضر کے ساتھ کالج جاتی، جو کالج ڈراپ کرنے کے بعد آ کر خود تیار ہو کر 9:30 بجے تک آفس چلا جاتا۔ ان کے درمیان تعلق دھوپ چھاؤں جیسا تھا۔ لڑ جھگڑ کر پھر سے دوستی کرنا، ہر بار منانے کا کام خضر کا ہی ہوتا۔ اس نے تو سنا تھا کہ بلوچ مرد کافی گرم دماغ ہوتے ہیں، مگر خضر کو دیکھ کر وہ اپنے اس خیال کو بری طرح جھٹلاتی۔ وہ ریلنگ کے پاس کھڑی ہو کر نیچے دیکھ رہی تھی، تبھی خضر گاڑی سے نکلتا نظر آیا۔ اسے اپنی سلکی بالوں میں ہاتھ پھینک کر اس نے گاڑی کو لاک کیا۔ خضر کو دیکھ کر وہ جلدی سے ریلنگ کے پاس سے ہٹ کر دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ وشا تک کے جیسے ہی خضر نے دروازہ کھولا، وہ بے اختیار مسکرا کر بولی۔ خضر نے خوشگوار حیرت سے سدھا کو دیکھا۔ خوش آمدید کرنے کا یہ سٹائل اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ارے واہ سدھا، بلوچی کس نے سکھائی؟ خضر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہانی باجی نے اتنے عرصے میں آپ سے اتنا نہیں ہوا کہ مجھے بلوچی ہی سکھا دیں، بعد میں مجھے کتنی پرابلم ہوگی؟ سدھا اس کے پیچھے بیڈ روم میں آتے ہوئے بولی تو وہ حیرت سے سدھا کی طرف دیکھنے لگا۔ پرابلم کیوں ہوگی؟ میں اردو میں تم سے بات کرتا ہوں، بلوچی میں تو نہیں، وہ ناسمجھی سے کہہ کر شوز اتارنے لگا۔ میں آپ کی نہیں، مننے کی وجہ سے کہہ رہی ہوں، وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ خضر نے حیرت اور سواری انداز میں سدھا کی طرف دیکھا۔ منا؟ منا کون؟ وہ جلدی سے پوچھ بیٹھا۔ ارے ہمارا منا، اور کس کا منا؟ بعد میں اس بات پر لڑائی ہوئی کہ وہ اردو بولے یا بلوچی، اس سے اچھا ہے کہ میں بھی بلوچی سیکھ لوں۔ آپ اس سے بلوچی میں بات کریں اور میں صرف آپ کی شکل دیکھوں۔ نہیں، میں پہلے ہی سیکھ لوں گی، جب وہ اسکول جانے لگے گا تو ہم اردو میں بات کر لیا کریں گے۔ سدھا کی معصومیت پر وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ واقعی بہت ہی چھوٹی اور معصوم تھی۔ وہ کپڑے اٹھا کر واش روم میں چلا گیا۔ آپ میری باتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں؟ میں بالکل سیریس ہوں، میں بلوچی سیکھ لوں گی۔ اس کے واش روم سے نکلتے ہی سدھا پھر سے شروع ہوگی۔ اس نے عمر ڈالنے والی ہنسی کو روکا۔ کیوں نہیں، میں خود اس سلسلے میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ شرارت سے بول کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ نہیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، میں کافی جملے سیکھ گئی ہوں۔ دیکھیں، ایک جملہ آپ کی تعریف میں، تاہو بازر شر
آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ بلوچی میں اس طرح بول رہی تھی جیسے کوئی انگریز اردو بول رہا ہو۔ وہ مسکرانے لگا۔ سچ میں سودا میں اچھا ہوں؟ خضر محبت پاش نظروں سے سودا کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جن میں وہ خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تم مجھے پاگل کر دو گی، وہ بلوچی میں بولا تھا۔ اس لیے سودا جملے کا مفہوم نہ سمجھ سکی، مگر اس کی آنکھوں میں نظر آتے جذبے اس سے مخفی نہ رہ سکے۔ ابھی آپ نے کیا کہا؟ مجھے اس کا مطلب بتائیں۔ وہ جھجک کر ذرا دور ہو کر بولی تو وہ بامشکل اپنی ہنسی روک پایا تھا۔ اس کا مطلب میں تمہیں کسی اور دن سمجھاؤں گا۔ خضر کی بات پر وہ سر ہلا کر بیڈ روم سے نکلی۔ اتنا بولنے والی صرف اس کی نظروں سے بلش ہو گئی تھی۔ وہ دل کھول کر مسکرانے لگا۔ فون کی بیل پر وہ جو مختلف فائلوں میں الجھا ہوا تھا فوراً سیدھا ہو کر فون اٹھانے لگا۔ دوسری طرف ارسل تھا۔ وہ بے اختیار خوش ہو گیا۔ کیسے ہو یار؟ کیسے ہو یارا؟ اور کیسی ہے میری بہن؟ ارسل مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یار میں تو ٹھیک ہوں، مگر تمہاری بہن بالکل تم پر گئی ہے۔ پل میں تولا پل میں ماشا۔ خضر ہنستے ہوئے بولا تو دوسری طرف ارسل کا زوردار کہکا پڑا۔ یار وہ تو ہے، سودا تو ویسے مجھ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ تیری ہمت کی داد دیتا ہوں۔ ویسے یار تم دونوں مجھے ماموں کا بنا رہے ہو؟ یار ابھی کہاں، سودا بہت چھوٹی ہے اور پڑھ بھی رہی ہے، چھوٹے بچے کو کیسے سنبھالے گی؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں نہیں سنبھالے گی؟ اسے چھوٹے بچے کتنے اچھے لگتے ہیں یہ نہیں بتایا اس نے؟ وہ تو محلے والوں کے بچے پکڑ پکڑ کر گھر لاتی تھی۔ کتنی بار تو میرے پیچھے پڑ گئی تھی کہ میں کسی صورت بھی شادی کر لوں تاکہ میرے بچے اس کی تنہائی دور کریں۔ وہ تو میں بال بال بچ جاتا۔ ارسل ہنس پڑا۔ یار تیرے ساتھ رہ کر کھانا وغیرہ سیکھ لیا اس نے یا نہیں؟ نہیں یار چھوٹی ہے ابھی، خواہ کا ہاتھ جلا بیٹھے گی، وہ فکر مند لہجے میں بولا تو دوسری طرف ارسل ہنس پڑا۔ یار خضر تم بھی حد کرتے ہو۔ میں نے اپنی بہن کا خیال رکھنے کو کہا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اسے ہاتھ کا چھالا ہی بنا کر رکھو۔ تم اس پر ذمہ داری نہیں ڈالو گے تو وہ آخر کب بڑی ہوگی؟ بیوی ہے وہ تمہاری، بچوں کی طرح کیوں ٹریٹ کر رہے ہو اسے؟ ارسل نے اسے بری طرح ڈانٹا۔ یارا دل نہیں مانتا اس سے کام کروانے کو، خضر نے اپنی مجبوری بتائی۔ سن خضر، تمہارے دل کی ایسی کی تیسی، اب میری باتوں پر غور کرنا۔ اور ارسل اسے اچھی طرح سمجھا کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ وہ خوش سا گھر لوٹا تھا، مگر سودا کو غصے سے سامان پیک کرتے دیکھ کر وہ اپنی خوشی بھول کر پریشانی سے اس کی طرف بڑھا۔ سودا یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ سودا کا کندھا پکڑ کر بولا۔ چھوڑے مجھے، میں اب یہاں نہیں رہوں گی، ارسل بھائی کے پاس چلی جاؤں گی۔ اگر انہوں نے مجھے نہیں رکھا تو میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، مگر اب آپ کے پاس واپس نہیں آؤں گی۔ وہ روتے روتے سختی سے بولنے لگی۔ خضر اپنی جگہ حیرت زدہ اس کے الفاظ اور رونے کا سبب ڈھونڈنے لگا۔ آج خلاف معمول ان میں کوئی جھڑپ بھی نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی کل پھر سودا اور نہ ہی آج اور نہ ہی کل پھر سودا اس طرح کیوں بول رہی تھی؟ بات کیا ہے؟ کیا کیا ہے میں نے؟ کیوں اس طرح بول رہی ہو؟ اور پلیز رونا بند کرو، خضر اس کے پاس بیٹھ کر بہلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں اب آپ جیسے دوگلے انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی جو بیوی کے ہوتے ہوئے غیر لڑکیوں کے ساتھ گھومتا ہو۔ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں نا آپ، تو پہلے مجھے طلاق دیجیے۔ سودا، طلاق لفظ سن کر بے اختیار اس کا ہاتھ اٹھا تھا، مگر وہ کوشش کے باوجود سودا کے پھول جیسے چہرے پر نہ مار سکا، بس بے بسی سے اسے پہلو میں گرا دیا۔ کس نے کہا ہے تم سے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں؟ خضر اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر محبت اور نرمی سے بولا۔ وہ جو خضر کے ہاتھ اٹھانے پر ساکت تھی پھر سے رونے لگ گئی تھی اور ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر خضر نے اسے اپنی مضبوط گرفت جما رکھی تھی، اس لیے وہ ناکام ہو کر رونے لگی۔ میں نے خود آج آپ کو ریسٹورنٹ میں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا، آپ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آج میں فائزہ کے گھر نہ جاتی تو آپ کا اصل روپ بھی نہ دیکھ پاتی۔ اس کی بات پر خضر بے اختیار ہنسنے لگا۔ سودا نے روتے ہوئے حیرت سے خضر کو دیکھا اور شدت سے رو دی۔ سودا تم بھی نہ یار، آج میں ارسل کی وجہ سے ماہم سے ملنے گیا تھا، وہ تمہاری ہونے والی بھابھی ہیں۔ ارسل نے تو مجھے آج مروا ہی دیا تھا، اس کی نैیا پار کراتے کراتے میری ہی نैیا ڈوبنے والی تھی۔ خضر کی بات پر سودا رونا بھول کر حیرت اور بے چینی سے دیکھنے لگی۔ جھوٹ مت بولیں، آپ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ یارا بیوقوف بنانے کی کیا بات کرتی ہو؟ وہ تو تم آلریڈی ہو۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہو رہا تو میں تمہاری ارسل سے بات کروا دیتا ہوں، یا کچھ دن انتظار کرو، وہ خود ہی آ رہا ہے، یہی بتانے گیا تھا میں ماہم کے پاس۔ کیا ارسل بھائی آ رہے ہیں سچ میں؟ وہ ساری بات چھوڑ کر اس پر چیخ پڑی۔ خضر نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہاں آج آفس فون کیا تھا ارسل نے، ہفتے کو اس کی فلائٹ ہے۔
زبردست، مگر بھائی نے میرے لیے بھابھی بھی ڈھونڈ لی اور مجھے کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دی۔ خوش ہونے کے ساتھ وہ ناراض سی ہو گئی۔ یا سدا، اب اس طرح بری بری شکلیں تو مت بناؤ نا، مہم بہت اچھی لڑکی ہے۔ MBA کے دوران ہی ارسل نے اسے پرپوز کیا تھا اور اس کے پاپا کے کہنے پر ہی وہ اچھی سی جاب کے لیے امریکہ چلا گیا تھا، مگر اب وہ آ رہا ہے۔ خضر نے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے دباتے ہوئے کہا، مگر میرا دل آپ سے پھر بھی صاف نہیں ہوا۔ مجھے یقین ہے آپ دوسری شادی ضرور کریں گے۔ وہ روتے ہوئے بول کر اسے اپنا خدشہ زبان پر لے آئی۔ یہ تم سے کسی سٹوپڈ نے کہا ہے کہ بلوچ 2 شادیاں ضرور کر دے ہیں؟ مجھے اس کا نام بتاؤ، میں اس کا گلا دبا دوں گا۔ خضر غصے سے چیخا۔ اس کے مصنوعی غصے کو سچ سمجھ کر سودا ڈر گئی۔ میں اپنی دوست کا گلا دبانے نہیں دوں گی، اس نے ناول اور ڈراموں میں جو دیکھا ہے مجھے بتایا ہے۔ سودا ڈرتے ہوئے بولی، اس نے ایک بات تو بتائی نہیں تمہیں؟ خضر گمبھیر لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کیا؟ وہ خضر کی نظروں کی تاب نہ لا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہی کہ بلوچ مرد ساتھ میں بہت رومانٹک بھی ہوتے ہیں، ایک بار جس پر دل آ جائے پھر اسی کے ہو جاتے ہیں۔ وہ خضر کی بات پر بلش سی ہو گئی اور ہاتھ چھڑانے لگی۔ وہ مسکرا کر اس کے چہرے کے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ نہیں غلط، آپ مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتے۔ مجھے اس دن آپ اپنے دوست کی پارٹی میں لے کر نہیں گئے، مجھے لوگوں سے ملوا کر شرمندگی ہوتی ہے نا آپ کو۔ وہ دور کھسکتے ہوئے شکوہ کرنے لگی، وہ یارا، میں اس لیے تمہیں پارٹی میں لے کر نہیں گیا کیونکہ تم بہت چھوٹی ہو اور وہاں کولیگز کی وائف سے ایک دوسرے سے آنے والی خوشخبری کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں اور میں تمہیں اس لیے لے کر جانا نہیں چاہتا تھا، مگر مجھے کیا پتا تم خود اس بارے میں سوچ رہی ہو۔ وہ آخر میں شریر ہوا، مگر وہ نہ سمجھی سے خضر کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کو الجھن میں دیکھ کر خضر ہنس پڑا۔ تم پریشان مت ہو، میرے ساتھ رہ کر تم سب کچھ سمجھ جاؤ گی۔ خضر ذومعنی لہجے میں بولا، آج تمہارے بھائی سے میں نے تمہاری خوب شکایتیں لگائی ہیں، اب اس لڑکی کو سدھارنے کا عزم کر لیا ہے۔ خضر مسکراتے ہوئے بولا، میں کوئی بگڑی نہیں ہوں، مجھ جیسی بیوی اگر آپ چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے نکلیں گے تو نہیں ملے گی۔ خضر کی بات پر وہ برا مان کر دھونس سے بولی، میں چراغ لے کر کیوں ڈھونڈنے نکلوں؟ میرے پاس آلریڈی اتنی خوبصورت، پیاری اور بیوقوف سی بیوی ہے۔ خضر کے لہجے میں گمبھیرتا کو محسوس کر کے سودا دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگنے لگی، مگر خضر نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سودا، میر خضر حیدر تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ خضر نے جھک کر سرگوشی کی۔ وہ خوشی کے مارے شوق سی ہو گئی تھی۔ کیا آپ سچ میں مجھ سے پیار کرتے ہیں؟ سودا نرم آواز میں اور نم آنکھوں کے ساتھ بے اختیار خضر کے کندھے پر اپنا سر رکھ گئی تھی۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں سودا، بہت زیادہ۔ خضر نے محبت سے اس کے گرد اپنا خسار باندھ دیا۔ آج سودا کی محبت مکمل ہو گئی تھی۔ آج اس کا صبر خضر کی شکل میں اس کے پاس تھا۔ وہ اپنی نادانیوں کی وجہ سے ہی خضر کے دل میں جگہ بنا پائی تھی۔ وہ عمر میں چھوٹی لیکن محبت میں وہ خضر سے بہت بڑی تھی۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اچھا تھا، بہت اچھا تھا ناول۔ رائٹر نے ایک بڑے خوبصورت انداز میں بلوچ ہیرو کو بیان کیا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ ناول پسند آیا ہوگا، اور پلیز اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں، اور آپ ویڈیو کو لائک تو بالکل بھی نہیں کرتے، اتنے کم لائک ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بٹن پریس کرنے سے آپ کو پتہ ہے مجھے بہت دلی خوشی ہوتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ اپنی نمل آپی کو ڈسہارڈ نہیں کریں گے اور پیارے پیارے کمنٹس کریں گے۔ انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتی ہوں، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ اگر اس ناول میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ تو اگلے ناول تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔